एपिसोड 14। नौरीन बुर्का वहीं छोड़ के उठी और मुझसे आगे आगे कॉरिडोर में चलने लगी। उसने पहले एक दरवाजा खोला और आगे झुक के पीछे वाली बोगी को देखा। उसका एक हाथ मेरे हाथ में था। दूसरे लम्हे मैंने उसकी हिस्ट्रियाई चीख सुनी। बाथरूम में लाश पड़ी है। लाश किसी वेटर की। उसने ना जाने किससे चिल्ला के कहा। फिर हम एक साथ वापस लपके और अपने कैबिन में बंद हो गए। जब मैंने दरवाजे को लॉक किया तो नौरीन का चेहरा सुर्ख हो रहा था और सांस फूली हुई थी, लेकिन उसके लबों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में एक शोक चमक। मैंने बेख्तियार उसे अपनी बाहों में भर लिया। यह एक इस्तरारी हरकत थी। मैंने अपने जिस्म के साथ उसके जिस्म की कपकपी को महसूस किया। फिर वो झटके से अलग हो गई। बस ठीक है, तुम यही चाहते थे ना? वो हाँप के बोली। माफ करना, मैं जज्बात से बेकाबू हो गया था। तुमने वाकई कमाल कर दिया। वंडरफुल। गाड़ी को झटका लगा और उसकी रफ्तार कम होने लगी। नौरीन पकड़े जाने से बाल बाल बची थी, क्योंकि उसकी चीख पीछे वाली बोगी से ज्यादा हमारी बोगी में सुनी गई थी। किसी कैबिन से निकल के कोई पूछ रहा था, क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा था यहाँ? कोई औरत थी, किसी ने कहा। आवाज तो मैंने भी सुनी थी, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। अब मेरे बाहर निकलने में भी कोई हर्ज ना था। मैंने भी कैबिन से सर निकाल के देखा। 2 मर्द कॉरिडोर में खड़े थे। मैंने भी यही सवाल किया, ये कौन चीख रहा था? कोई औरत थी? उन्होंने सर हिला के लालमी का इजहार किया। अगर वो जरा पहले निकल आते तो नौरीन को अंदर दाखिल होता देख लेते। ट्रेन रुक गई। एकदम पीछे वाली बोगी से कुछ लोग अंदर आए। मैं किसी की तरफ देखे बगैर मुखालिफ सिमत में चल पड़ा। मेरा रुख डाइनिंग कार की तरफ था। दरवाजा बंद कर लो, मैंने रिवायती शोहरों के लहजे में नौरीन को हुक्म दिया। मैं देखता हूं खाने के लिए कुछ बचा भी है या नहीं। कॉरिडोर में खड़े एक मर्द ने भी गिला किया। आज सारे वेटर ना जाने किधर मर गए। वेटर वाकई मर गए हैं। उसे ये बात कुछ देर बाद मालूम हो जानी थी। मैं लापरवाही से एक के बाद दूसरी बोगी से गुजरा और डाइनिंग कार में पहुंच गया। मैंने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। क्या बात है? मुझे खुद आना पड़ा। आज चाय खाने को पूछने वाला कोई नहीं। जब मैं ऑर्डर देकर वापस आया तो बहुत कुछ हो चुका था। तारीख जंगल में खड़ी ट्रेन के बाहर दूसरी बोगियों के मुसाफिर जमा थे। सबके लबों पर लाश की बात थी। रेलवे का अमला और पुलिस किसी को करीब आने नहीं दे रहे थे। उन्होंने बाथरूम में बेहोश पड़े आलू को अपनी तहवील में ले लिया था। मैंने लोगों की बातें जाहिरी बेतवजी से सुनी। वो सब उस लड़की के बारे में सवाल कर रहे थे जो सख्त दहशतज़दा थी और जिसने चीख कर इकोनॉमी क्लास के एक नौजवान से कहा था कि बाथरूम में लाश पड़ी है। वो नौजवान दरवाजे में खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसने लड़की का हुलिया सही बयान कर दिया था, मगर बड़ी मुश्किल में पड़ गया था क्योंकि वो लड़की गायब हो गई थी। रेलवे पुलिस अब उस पुरस्कार लड़की को तलाश कर रही थी। जब मैं लौट के केबिन में दाखिल हुआ तो नौरीन ने बताया, पुलिस आई थी। और तुमने उन्हें अंदर आने दिया? अंदर कोई नहीं आया। मैंने बुर्का ओढ़ के दरवाजा खोला और उनके सवाल का जवाब दे दिया। लड़की? कौन लड़की? यहाँ तो मैं हूँ और मेरे मियाँ मलिक अब्दुल कयूम अभी बाहर निकले हैं। मैंने ज्यादा उम्र की औरत की आवाज बना के बात की थी। वो चले गए। तुम बताओ, खाली हाथ वापस आ गए? तो क्या मैं खुद ट्रे में तुम्हारे लिए खाना लेकर आता? ऑर्डर दे दिया है, वेटर ले आएगा। आखिर कब आएगा खाना? मेरे मरने के बाद? फातिहा पढ़ के तुम खा लेना। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने वेटर से खाने की ट्रे ले ली। हमारे खाना खत्म करने तक ट्रेन फिर चल पड़ी थी। आलू पुलिस की तहवील में था और तहरे कत्ल की फर्द जुर्म उसके लिए नौश्ता तकदीर बन गई थी। मुझे यकीन जरूर था कि होश में आने के बाद भी वो मेरा नाम नहीं ले सकता, मगर एक अंदेशा जरूर था कि कहीं वो अपने साथ मुझे भी ना घसीट ले। कहीं वो बक न दे कि एसी स्लीपर के 2 वाले कैबिन में कोई मिस्टर और मिसेस अब्दुल कयूम नहीं। वो तो खुद जेल का मफरूर मुजरिम चौधरी फरीदुद्दीन है। ट्रेन की रफ्तार कम हुई। उस वक्त आधी रात का वक्त था। मुझे मालूम था कि यहां से गार्ड की ड्यूटी बदलेगी। अचानक मैंने एक फैसला कर लिया। नए गार्ड के आने से पहले पहले मुझे ये कैबिन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं वाकई मलिक अब्दुल कयूम नहीं हूं। नौरीना बूंग रही थी। मैंने उसे झिंझोड़ा, उठो, हम यहां उतर रहे हैं। वो बौखला गई। यहां? ये कौन सी जगह है? खानपुर। यहां गाड़ी में पानी डाला जाएगा। उठो, जल्दी करो, वजह मैं बाद में बताऊंगा। चंद मिनट बाद नौरीन के साथ में प्लेटफॉर्म पर था, जहां हद नजर तक वीरानी थी। खाली प्लेटफॉर्म की हर बेंच पर कोई सो रहा था। दीवार के साथ कोई देहाती फैमिली बिखरी पड़ी थी। शायद उन्हें सुबह जाने वाली किसी ट्रेन से सफर करना था। आधी रात के वक्त टी स्टॉल भी बंद थे। रेलवे का अमला अपनी मामूल की कार्रवाई में मसरूफ था। चंद बेख्वाब मुसाफिर नीचे उतर के टहल रहे थे। मैं अपना और नौरीन का ट्रॉली सूटकेस खींचता हुआ बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ा। गेट पर कोई टिकट चेकर नहीं था। गेट के बाहर वाले हिस्से में भी रोशनी बहुत कम थी
اور کچھ دیہاتی فرش پر پاؤں پسارے سو رہے تھے۔ باہر کوئی تانگا رکشہ نہ تھا۔ آدھی رات کے وقت یہاں اترنے والا ہوتا ہی کون ہے؟ خود مجھے اس ویرانی میں اترنے کی حماقت محسوس ہو رہی تھی، مگر نہ اترنا شاید ایک خطرناک غلطی بن جاتا۔ نورین ڈری ہوئی آواز میں بولی، خاور ہم کہاں جائیں گے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹرین نکل جائے پھر معلوم کرتا ہوں کوئی ویٹنگ روم ہے یا نہیں۔ مجھے وہ گارڈ نظر آئے جس نے مجھے ملک عبد القیوم کی حیثیت سے ٹرین پر جگہ دی تھی۔ اس کی ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی، مگر اس وقت وہ واپس کراچی نہیں جا سکتا تھا۔ وہاں ڈیوٹی بدلنے والوں کی رہائش کے لیے کمرے تھے جہاں وہ رات سو کر گزار سکتے تھے۔ وہ عملے کے کسی آدمی سے باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ میں پیچھے ہٹ کر تاریکی میں ہو گیا تاکہ اس کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ ٹرین ابھی روانہ نہیں ہوئی تھی کہ نہ جانے کہاں سے ایک کار کی ہیڈ لائٹس نمودار ہوئی اور کار اس جگہ آگے ٹھہر گئی جہاں تانگا اسٹینڈ لکھا تھا، مگر تانگا کوئی موجود نہیں تھا۔ کار سے اترنے والا ڈرائیور شلوار قمیض اور سندھی ٹوپی میں تھا۔ وہ ہماری طرف غور سے دیکھتا ہوا اندر گیا۔ اسی وقت ٹرین نے دوسری وسل دی اور اس کے پہیے حرکت میں آ گئے۔ ٹرین کے جاتے ہی ویرانی کا تاثر اور گہرا ہو گیا۔ ٹرین سے اترنے والا عملہ بھی اب اپنے اپنے کوارٹرز میں جا چکا تھا۔ اس جگہ جہاں شاید 20-22 مرد، عورت اور بچے سوئے پڑے تھے، صرف ہم دو تھے جو سامان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ڈرائیور دوبارہ ہمارے پاس سے گزرا تو اس نے ہمیں پھر غور سے دیکھا۔ وہ کچھ پریشان اور مایوس نظر آتا تھا۔ میں نے اسے روک لیا۔ بات سنو بھائی، یہاں کوئی ہوٹل ہے؟ وہ رک گیا۔ ہوٹل تو ہے، آپ کس کے پاس آئے ہو؟ معلوم نہیں، وہ لوگ ہمیں لینے کیوں نہیں آئے؟ میں کراچی سے آیا ہوں، ملک خدا بخش میرا رشتے کا ماموں ہے، اس نے بیٹے کی شادی میں بلایا تھا، اس کی دکان ہے مین بازار میں۔ میں خود نیا آیا ہوں، ورنہ لوگ یہاں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ مجھے SDO صاحب کی فیملی کو لینا تھا، مگر لگتا ہے وہ آئے نہیں۔ کیا تم ہمیں رات گزارنے کے لیے کسی ہوٹل میں چھوڑ سکتے ہو؟ صبح وہ ہمیں تلاش کر لیں گے۔ آپ ادھر ویٹنگ روم میں کیوں نہیں ٹھہر جاتے؟ وہ آپ کو لینے آئے تو یہاں آئیں گے۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر یہاں ویٹنگ روم ہے کہاں؟ آپ آؤ میرے ساتھ، چوکیدار ہوگا، اس کو بولنا صبح کی گاڑی سے جانا ہے، 100 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھ دو گے تو وہ خوش ہو جائے گا۔ میں کہوں گا کہ میں لایا ہوں، SDO کی فیملی ہے۔ نہیں معلوم وہ ناآشنا مددگار کون تھا جو فرشتہ غیب کی طرح نمودار ہوا اور ہمیں ویٹنگ روم کے چوکیدار کے حوالے کر کے چلا گیا۔ چوکیدار بھی اس کا آشنا نہ تھا۔ اس نے ہمارے لیے ویٹنگ روم کھولا اور ہم نے اسے 100 روپے دیے تو اس نے ہمیں 100 دعائیں دی۔ پھر مزید انعام کی امید میں اس نے ہم سے پوچھا کہ ہمیں کسی شے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میں نے ویٹنگ روم کو دیکھا تو اس کے پرانے اسپرنگ والے صوفوں پر گرد تھی اور ہمارے پاس اوڑھنے بچھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ میں اپنے گھر سے لا دیتا ہوں سائیں، میرا کوارٹر قریب ہی ہے۔ اور کچھ؟ گھر سے چائے بھی لا دو تو بڑی مہربانی ہوگی، نورین نے کہا۔ جسمانی تھکن کے ساتھ ذہنی دباؤ اور خوف کی تھکان سے میرا حوصلہ جواب دینے لگا تھا۔ نورین تو پھر ایک نازک اندام لڑکی تھی۔ میں نے حالات کی دشمنی اور جیل کی سختی جھیلی تھی، لیکن نورین اپنے جرم کا بوجھ اٹھائے پہلی بار ایک اجنبی کے ساتھ دربدر ہوئی تھی۔ چوکیدار کے جاتے ہوئے کرسی پر گر گئی۔ میں مردانہ وار سکون کا مظاہرہ کرتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ کیسا ریلوے اسٹیشن ہے؟ نہ آدمی نہ آدمزاد، یہاں تو پینے کا پانی بھی نہیں ہے۔ جانے من، مت بھولو کہ یہ آدھی رات کے بعد کا وقت ہے اور یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، کوئی بڑا شہر نہیں۔ صبح ہونے کے بعد یہاں بھی آبادی نظر آئے گی۔ ویسے تو مین لائن کی ہر ٹرین یہاں سے گزرتی ہے اور رکتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں خاور، مجھے اب ڈر لگ رہا ہے، پہلے نہیں لگا تھا۔ تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر صبح ہو جائے گی۔ صبح کیا ہوگا؟ فرار کا اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ آخر ہم کب تک یوں ہی بھاگتے رہیں گے؟ تم تو بہت جلدی گھبرا گئی ہو۔ سمجھو یہ تو آغاز ہے، ہم زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہے ہیں کیونکہ ہم بے گناہی کے جرم میں مرنا نہیں چاہتے۔ مجھے احساس ہے کہ تمہاری جدوجہد میری وجہ سے کتنی مشکل ہو گئی ہے۔ تم اکیلے ہوتے تو جیل سے نکل کے جو کرتے صرف اپنے لیے کرتے، میں ایک بوجھ بن گئی ہوں تم پر جو تمہیں زبردستی ڈھونا پڑ گیا۔ دیکھو اب تم ڈپریشن کی طرف جا رہی ہو، ابھی رونا شروع کر دو گی، ہسٹری کا شکار ہو جاؤ گی تو مزید مشکل ہوگی۔ خود کو سنبھالو، ایسی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم اس لیے ساتھ ہیں کہ یہ ساتھ ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ کیا تم میرے ساتھ آ کے پچھتا رہی ہو یا اپنے حالات کی خرابی کا ذمہ دار مجھے سمجھنے لگی ہو، حالانکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ قصوروار کون تھا؟ میں نے جانتے پوچھتے سلمان خان کا نام نہیں لیا۔ میرے جارحانہ انداز سے نورین کو سنبھل کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ آئی ایم سوری خاور، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، تم نے ہی تو بچایا مجھے، میری حفاظت کی ہے۔ پھر اعتماد کی جگہ ڈر کا کیا چواز ہے؟ میں نے خفگی سے پوچھا۔ شاید یہ ڈر نہیں ہے، بے یقینی ہے۔ تم اپنے بارے میں سوچ سکتے ہو، میں خود کو دیکھتی ہوں کہ کہاں تھی اور اس وقت کہاں ہوں۔ ایک پوری زندگی تھی جو پیچھے رہ گئی ہے، گم ہو گئی ہے۔ ماں باپ نہ صحیح،
ایک گھر تھا میرا، ایک شہر تھا، اور مجھے مستقبل کا یقین تھا۔ سلمان خان کی صورت میں میری آنکھوں نے سوتے جاگتے جو خواب دیکھا تھا وہ کہاں گیا؟ آس پاس جو ہے وہ اندیکھا ہے، اجنبی ہے، پرایا اور خوفزدہ کرنے والا ہے۔ نہ کوئی مجھے جانتا ہے، نہ میں کسی کو جانتی ہوں۔ میرا کسی سے رابطہ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے جو کبھی میری تھی۔ یہ اس کا ہسٹریہ تھا، مگر میں نے پیش بندی سے اس کا زور توڑ دیا تھا۔ آنسو اس کے دل کا غبار تھے جو نکلنا ہی چاہتے تھے۔ چوکیدار کے نمودار ہونے سے وہ ایک دم سنبھل گئی۔ اس نے یہ ظاہر ہی نہ ہونے دیا کہ ابھی چند سیکنڈ پہلے وہ رو رہی تھی۔ وہ اٹھ کے کونے میں بنے ہوئے واش بیسن کی طرف چلی گئی اور منہ دھونے لگی۔ چوکیدار نے چائے کی کیتلی اور 2 مگ میز پر رکھے جو اس نے انگلی میں ڈال کے لٹکا رکھے تھے۔ پھر کندھے پر لٹکا ہوا بستر کا بنڈل اتارا، صوفے جھاڑ کے کپڑے سے صاف کیے اور 2 لمبے صوفوں پر 2 چادر بچھا کے 2 تکیے رکھ دیے۔ دونوں تکیے تیل اور میل سے چیکٹ ہو رہے تھے، چادر کناروں سے پھٹ رہی تھی، لیکن اس وقت آرام کا یہ انتظام کسی انعام سے کم نہ تھا۔ چوکیدار اوڑھنے کے لیے 2 کھیس لایا تھا جو کھٹی کے بنے ہوئے تھے اور نسبتاً صاف تھے۔ چاچا، تم نے بڑی نیکی کمائی اس وقت ہماری مدد کر کے۔ وہ دانت نکالنے لگا۔ سائیں، ہمارا کام ہے خدمت کرنا۔ یہ بتاؤ کہ اسٹیشن اتنا سنسان کیوں ہے؟ رات کو ہو جاتا ہے، ٹرین سے اس وقت اترنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ صبح پیسنجر ٹرین سے لوگ آتے ہیں، ورنہ بس ویگن میں آنا جانا کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی کوئی ٹرین ہے؟ ہاں جی، کرم لیٹ ہے، 2 بجے آتی ہے، صبح 4 بجے آئے گی۔ کراچی ایکسپریس ادھر سے لیٹ روانہ ہوئی ہے، اب سنا ہے صبح 8-9 بجے گزرے گی۔ پھر خیبر میل۔ میں نے کہا، کراچی ایکسپریس کے لیے ادھر سے برت ملے گی لاہور کے لیے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو ٹرین پر گارڈ ہی دے گا، ٹرین سے 1 گھنٹہ پہلے میں آپ کو جگا دوں گا۔ چوکیدار چلا گیا تو نورین میرے پاس آن بیٹھی۔ اس کا چہرہ دھل کر تر و تازہ اور شگفتہ نظر آنے لگا تھا۔ نورین نے مسکرا کے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ میں مگ میں چائے ڈال رہا تھا، کیتلی کی ٹوٹی سے تھوڑی سی چائے باہر میرے ہاتھ پہ گری۔ اپنی زندگی سے کون ناراض ہو سکتا ہے؟ میں نے بے اختیار کہہ دیا، میرا مطلب ہے تم سے میں ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ ناراض ہو کے میں جاؤں گا کہاں؟ لو چائے پیو۔ اس نے چائے مجھ سے لے لی، مگر اس کی کھایا آلود سنجیدگی نے مجھے احساس دلایا کہ میرے الفاظ نے اس پر میرے دل کا راز افشا کر دیا ہے۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ اسے میری بات اچھی لگی یا بری، مگر میں نے آئندہ زیادہ محتاط رہنے کا فیصلہ کیا۔ چائے پی کے اچھا لگا۔ وہ مجھے سوچ میں گم پا کے بولی، میں کوشش کرتی ہوں کہ نیند آ جائے، تم بھی سو جاؤ۔ میں نے صوفے پر لیٹ کر سونے کی کوشش کی، مگر کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ میں صرف نورین کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور میرے سامنے اس کا وہ روپ ہے جو کسی نئی تصویر کی طرح میرے تصور میں جم گیا تھا۔ نورین کے اندیشے غلط نہ تھے، وہ اپنی پرانی دنیا سے بے تعلق ہو کے میرے ساتھ ایک نئی دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ سلمان خان اب کسی دنیا میں نہ تھا۔ نورین کو ابھی اس کی خبر نہ تھی، مگر بالآخر گزشتہ زندگی سے خیال کا یہ آخری رشتہ بھی ٹوٹ کے ختم ہو جانا تھا۔ اس کو پھر میرے ساتھ رہنا تھا، اس کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں تھی، اور میرے لیے تو وہ پہلی اور آخری چوائس ہوتی۔ خواہ میرے پاس 10 چوائسیں اور ہوتی، جلد یا بدیر، یہ ہونا تھا اور ایسا ہی ہونا تھا۔ پہلی بار میں نے اطمینان محسوس کیا کہ میرا حریف یا رقیب سلمان خان اب موجود ہی نہیں۔ میری آنکھ چوکیدار کے لانے سے کھلی۔ صاحب جانا تو تیاری کرو، ابھی آدھا گھنٹہ کراچی ایکسپریس میں۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا اور میری نظر کلائی کی گھڑی پر گئی۔ 7:30 بجے ہیں۔ اچھا کیا تم نے جگا دیا۔ میری آواز سن کر نورین نے چادر سے سر نکالا اور دوپٹہ سر پہ لے کے اٹھ بیٹھی۔ پہلے میں نے منہ ہاتھ دھویا، پھر نورین نے۔ باہر اس وقت رات کے مقابلے میں بہت چہل پہل تھی، 2 ٹی اسٹال بھی کھل گئے تھے۔ چوکیدار نے چائے کے ساتھ ہمیں حلوہ پوری بھی لا کے دی اور بتایا کہ یہ اس کی گھر والی روز بناتی ہے، وہ چائے والے کے پاس رکھوا دیتا ہے، 150 کی آمدنی ہو جاتی ہے۔ ناشتہ کرتے ہوئے نورین نے پوچھا، یہاں سے کہاں جائیں گے ہم؟ جہاں تقدیر لے جائے، اس کے سوا میں کیا کہوں؟ کس شہر کا نام لوں؟ کل رات جو تیزگام میں ہوا وہ اخبار میں بھی آیا ہوگا۔ میں نے مسکرا کے کہا، ابھی چند گھنٹے گزرے ان واقعات کو، خبر ملنے سے خبر کے شائع ہونے تک کتنا وقت لگتا ہے؟ اس کا انحصار پولیس پر ہے، اور اس بات پر کہ واقعہ کہاں پیش آیا۔ لاہور، کراچی یا اسلام آباد کی خبر رات 12 بجے کی ہو تو صبح اخبار سے مل جاتی ہے، ورنہ خبر کا سفر سست ہوتا ہے۔ بعض اوقات خبر کی خبر وہیں بنا دی جاتی ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ جیسے خیالوں سے نکل کے بولی، راحت کے قتل کی خبر تو بنی ہوگی؟ ہاں، سکھر کوئی گاؤں نہیں ہے، لیکن اس رات ایک بڑی خبر نے سب چھوٹی خبروں کو نگل لیا تھا۔ کون سی خبر؟
جس کا خالق آپ کا یہ خادم تھا۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کے سر جھکایا۔ جیل توڑ کے ڈاکوؤں اور دیگر قیدیوں کے فرار کرانے کی خبر، وہ بھی چھوٹے شہر کی خبر تھی، مگر اس جیل میں صرف سکھر کے قیدی نہیں تھے، خطرناک قیدیوں کو ادھر سے ادھر کر دیا جاتا ہے۔ میں نے بلوچستان میں مچ کی جیل دیکھی ہے، ویران ریگستان ہے چاروں طرف، کوئی بھاگ کے کہاں جائے گا۔ جیل کے واقعے میں پولیس، جیل خانے کے حکام اور خود وزارت داخلہ والے ملوث ہو گئے ہیں۔ بڑے شہر کے اخباروں کو مسالہ مل گیا ہے، ایسے میں چھوٹے شہر کی بڑی خبر بھی پیچھے رہ جاتی ہے۔ تمہارا مطلب ہے کچھ نہیں چھپا ہوگا میرے بارے میں؟ یار میں دیکھے بغیر بھلا کیا بتاؤں، قتل تو آج کل خبر ہی نہیں ہے، ہر جگہ، ہر شہر، قصبے اور گاؤں میں وہی جھگڑے ہیں، زن اور زمین کے۔ لوگ بھی انٹرسٹ نہیں لیتے اب تو۔ شاید کسی نے چٹپٹی خبر بنا کے لگا دی ہو کہ دولہا کو قتل کر کے دلہن فرار ہو گئی، آشنا کی تلاش میں پولیس کے چھاپے۔ وہ چونکی، کیا مطلب؟ قتل کا شک سب سے پہلے کس پر ہوگا؟ سلمان نے تو کچھ نہیں کیا۔ کیا تمہارے چچا نے انہیں بتایا نہیں ہوگا، اخبار والوں کو، پولیس کو، کہ تمہارے سلمان خان سے مراسم تھے اور تم اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ عام طور پر انجام یہی ہوتا ہے، لڑکی اپنے آشنا کے ساتھ مل کر قتل کراتی ہے اور دونوں بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن سلمان تو دبئی گیا ہے کاروبار کے سلسلے میں، وہ تو فرار نہیں ہوا۔ یہ تو ہم دونوں کو معلوم ہے نا، پولیس تو اسے فرار ہی قرار دے گی نا جب تک وہ ملے گا نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ دبئی سے آیا تو گرفتار کر لیا جائے گا؟ یہ ہو سکتا ہے، لیکن فکر کی کیا بات ہے، وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکتا ہے۔ وہ چلائی، بے گناہی ثابت ہونے تک پولیس اس سے اقبال جرم کرا لے گی۔ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، تم اسے بچانا چاہتی ہو تو خود کو پولیس کے حوالے کر دو اور سچ بتا دو، میرے ساتھ خوار پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر کیا اس کے بعد سلمان تمہیں بچائے گا، تم سے شادی کرے گا؟ وہ تو تمہیں کچھ بتا کے بھی نہیں گیا، میرا خیال ہے مجھ سے بھی جھوٹ بولا اس نے، وہ واقعی بھاگ گیا ہے اور اب لوٹ کر نہیں آئے گا۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھو، حقائق سے نظریں چرانے والے بے وقوف ہوتے ہیں اور وہی مارے جاتے ہیں۔ دیکھو خود کو، صرف اس پر بھروسہ کر کے تم نے کیا پایا؟ جذبات سے میں بھی مغلوب ہو جاؤں تو عقل سے کون کام لے گا؟ میں نہ تم پر کوئی احسان کراؤں نہ سلمان پر، میں مجبور ہوں، تمہیں چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور ہم ایسے بھاگتے رہیں گے۔ تمہارا احسان ہے مجھ پر، تم نے مجھے بچایا ہے۔ سلمان نے تو واقعی بڑی زیادتی کی ہے، مجھے بلایا اور خود بغیر بتائے نکل گیا۔ اب میں اس سے رابطہ کروں بھی تو کیسے؟ کسی سے رابطہ کیا تو سمجھو ہم پکڑے گئے، فون کال فوراً ٹریس کر لی جائے گی۔ میں نے اسے ڈرانے کے لیے کہا، سنو، کل پرسوں کے اخبارات اگر مل جائیں تو؟ کہاں سے مل جائیں؟ پرانے اخبارات صرف اخبارات کے دفتر سے ہی ملتے ہیں، سکھر کے اخبارات میں خبر ضرور ملے گی اگر تم کوشش کرو۔ مجھے سکھر کے کسی اخبار کا نام نہیں معلوم، اور اگر وہ ملے گا بھی تو صرف سکھر میں یا شاید کسی لائبریری میں۔ میں نے کہا، مجھے ڈر تھا کہ نورین کا تجسس یا خوف اسے اخبار دیکھنے پر اکسائے گا۔ کسی حد تک میں نے اس امکان کو ختم کر دیا تھا کہ وہ سکھر کے اخبار میں قتل کی خبر تلاش کرے اور اسے سلمان کی لاش دریافت ہونے کی خبر مل جائے۔ میں کافی حد تک اسے سلمان سے بدزن کرنے کی کوشش میں بھی کامیاب ہوا تھا۔ خفا اور برہم وہ پہلے سے تھی کہ سلمان وعدہ کر کے نہیں آیا تھا، اور میں نہ جاتا تو وہ کہاں جاتی۔ میری ذمہ داری اور شرافت نے اسے یقیناً متاثر کیا تھا۔ اب میں اپنے منہ سے اپنی مردانہ وجاہت اور پرکشش شخصیت کی کیا تعریف کروں، لیکن سابقہ تجربات ایسے ہی تھے کہ لڑکیاں مجھ سے متاثر ہو جاتی تھیں۔ میرا ماضی کا ریکارڈ کوئی پاک بازی کی سند نہیں بنتا تھا۔ دل میں نے ایک بار لگایا تھا، مگر دل لگی کم نہ کی تھی۔ چوکیدار نے میرے خیرات کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ کچھ اور لا دو سر؟ چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، اگر چائے مل سکے تو بالکل گرم۔ کیوں نہیں سر، ابھی آپ آرام سے بیٹھو، ادھر کوئی آنے والا نہیں ہے، ٹرین کا بھی کچھ پتہ نہیں اور کتنا لیٹ ہوگی۔ وہ برتن سمیٹ کے نکل گیا۔ خاور، ان کی لاشیں تب تک اٹھا لی گئی ہوں گی نا؟ ظاہر ہے، دن چڑھے دیر ہو گئی۔ وہ کیا نام تھا اس کا؟ آلو، بڑا عجیب لگتا ہے۔ اصل نام تو علاؤ الدین تھا۔ نورین بولی، کیا وہ ہوش میں آنے کے بعد تمہارا نام نہیں بتائے گا؟ تمہیں اس سے خطرہ محسوس نہیں ہوتا؟ نورین جان، خطرہ محسوس کیا تھا اسی لیے ٹرین سے اتر گیا تھا۔ خطرہ تو اب بھی ہے۔ کیا لاہور یا کراچی کی پولیس مفرور قیدیوں کی گرفتاری کے لیے زیادہ مستعد نہیں ہوگی؟ یاد رکھو، خطرہ ہمیشہ اور ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوگا، لیکن تمہاری بات غور طلب ہے، کیوں نہ ہم پہلے ہی اتر جائیں؟ پہلے کہاں؟ مجھے تو کچھ نہیں پتا اس راستے کا۔ میں نے کہا، لاہور سے پہلے ساہیوال یا اکاڑا ہے، لاہور چھاؤنی کا اسٹیشن بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ تیزگام کا وہاں اسٹاپ ہے یا نہیں۔ تم جانتے ہو کسی کو وہاں؟
اگر جانتا تب بھی اس سے دور رہتا، لیکن تم اتنی آگے کی فکر مت کرو، پہلے ہم کہیں سیٹل ہو جائیں۔ اس نے اپنا بیگ میری طرف بڑھا دیا۔ اس میں جو نقد رقم ہے اور میرا زیور ہے یہ تم لے لو۔ میں ہنس پڑا۔ کیا کروں گا میں تمہارے زیور کا؟ پہن لوں گا کیا؟ ارے بابا مجھے ضرورت پڑے گی تو کہہ دوں گا، ابھی میرے پاس بہت ہے، اور یہ مت بھولو کہ تم میری ذمہ داری ہو، میں تمہاری ذمہ داری نہیں ہوں، اسی لیے مجھے تمہاری زیادہ فکر ہے۔ میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی اگر تم پکڑے گئے تو؟ چوکیدار پھر اندر آیا۔ لو صاحب، ایک دم تازہ اور گرم چائے لایا ہم آپ کے واسطے۔ میں نورین کے اور اپنے لیے چائے اونڈیل رہا تھا کہ باہر والا دروازہ آہستہ سے چرچرا کے اندر کی طرف کھلا۔ شاید ہوا ہوگی، میں نے کہا اور نظر اٹھا کے دیکھا۔ دروازے سے نازی اندر آ گیا، وہی نازی جس کو میں نے چلتی گاڑی سے باہر کودنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیتلی کی ٹوٹی سے گرنے والی گرم چائے میرے ہاتھ پر گری، پھر نورین نے ایک چیخ ماری اور سلور کی کیتلی میرے ہاتھ سے گر گئی۔